केस नंबर 15, एक परेशान मरीज़ है तो उसको लंबर पंक्चर के बारे में मतलब वो डर रही है कि मतलब उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस ना हो। मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए आप लंबर पंक्चर करना चाहते हैं तो वो खौफजदा है कि कहीं लंबर पंक्चर करके मेरा टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाए, वो परेशान है। तो इसको आपने किस तरह हैंडल करना है? तो आपने सबसे पहले टेस्ट के बारे में पेशेंट को रीअश्योर करना है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि बार बंदा परेशान होता है, तो हम रोज़ाना ये टेस्ट कई बार करते हैं और इससे हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको ट्रीट करने के लिए। मतलब इसमें जो जो बीमारी आपको लाहक होगी तो इसकी वजह से हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। तो वेरिएबल इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट में हमको मिल सकते हैं। रिज़ल्ट के बारे में भी आपने उसे एश्योर करना है कि मतलब कुछ नहीं होता, टेस्ट नॉर्मल होता है अमूमन, और अगर पॉजिटिव आ भी जाए तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपका इलाज वक्त पर हो सके। इफ़ इवन इफ़ पॉजिटिव, डू यू नॉट एग्री? इट इज़ बेस्ट टू फाइंड थिंग्स अर्लियर एंड ट्रीट यू। साथ साथ उससे पूछ भी ले कि वो परेशान क्यों है, वो इलाज से डरती है, वो मरने से डरती है, वो उसने बच्चे घर में छोड़े हैं, या फाइनेंशियल वजह है जिसकी वजह से वो डर रही है। केस नंबर 16, नॉन एक्सीडेंटल इंजरीज। नॉन एक्सीडेंटल इंजरी का क्या मतलब है? एक्सीडेंटल इंजरी एक तो एक्सीडेंट होता है, एक तो बच्चे को गिर जाते हैं या कोई और वजह होता है, भाग के गिर जाते हैं। तो नॉन एक्सीडेंटल वो है जिसमें आप कोई जुल्म करते हैं या उसको मारते हैं। तो इस सूरत में आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस तरह होनी चाहिए कि आप उसको मालूम कर लें। सबसे पहले आप जिस तरह पहले केसेस में मैं बता चुका हूँ, ओपन क्वेश्चन करें। क्लोज क्वेश्चन आपने नहीं करने। ओपन क्वेश्चन में वो मुकम्मल तौर पर आपको बताएगा, अपने दिल की भड़ास निकालेगा, मतलब क्या क्या हुआ था। इस जगह में आपने किसी को ब्लेम नहीं करना है, बस सिर्फ आप उनसे ओपन क्वेश्चन करें कि आपको क्या हुआ था, किस तरह ये हुआ है, किस तरह टूटा है। हॉनेस्टी बट क्लियर। किस तरह आपको हॉनेस्ट और क्लियर होना चाहिए? हॉनेस्ट बट क्लियर, मतलब आपको जो कहानी बयान की गई है आप उससे बता दें कि आप खफा ना हो, आपने जो बातें मुझे बताई है ये इस नॉन एक्सीडेंटल इंजरी से बिल्कुल मैचअप नहीं करती। मतलब वो डर रहा है, वो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई और वजह है, वो आपको नहीं बताना चाहता है, तो आप उसे क्लियर बता दें, सही ईमानदारी से बता दें कि मतलब आपने जो कहानी बयान की है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इस सूरत में इस तरह हड्डी नहीं टूट सकती, तो आप उसको ये क्लियर बता दें। मतलब बच्चा है, बच्चे को नॉन एक्सीडेंटल बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ हो चुका है, तो उसकी माँ या उसके वालिद साहब जो आपको स्टोरी बयान कर रहे हैं, तो आप उसको क्लियर कर दें कि आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। आपको शक हो चुका है कि मतलब उस डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो आपने उसको रिपोर्ट फिर करना है, वो एथिक्स में आता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि मतलब मुझे जितने समझ आ चुकी है ये सिचुएशन और स्टोरी आपकी बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो आप किसी ऐसे बंदे से असिस्ट करें जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। सबसे पहला और अहम काम आपका क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेफ्टी। सबसे पहले उसके लिए एनवायरनमेंट आप सेफ कर दें, उनसे बच्चा ले लें। तो सबसे पहले अगर उसके वालिद साहब उस पर जुल्म कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस बच्चे की माँ को अपनी साइड पे कर ले कि मतलब आप महफूज हैं, आप बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो माँ को भी अपनी साइड पे कर ले। अगर वो नहीं मानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? चाइल्ड सेफ्टी। चाइल्ड को आपने सेफ करना है और उसको बताना भी है कि मतलब माँ भी आपकी तरह तरफदारी नहीं कर रही। अनफॉर्चुनेटली गिवन व्हाट हैज़ हैपन, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन लेट गो। केस नंबर 17, साइकेट्रिक हिस्ट्री आपने किस तरह लेनी है? आपके कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे पहले आपने उससे कहना है कि मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, आपके क्या ख्यालात हैं और आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम। तो सम में अप्लाई टू यू बट सम में सीम्स अ लिटिल स्ट्रेंज, प्लीज़ बेयर विद मी। आपने उससे इस तरह के क्वेश्चन नहीं करना है। हैव यू एवर हेयर्ड वॉइसेस इन योर हेड, कि आपके सर में कोई आवाज़ें सुनाई दे रही, इस तरह के क्वेश्चन नहीं करना है। अब बल्कि इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि मतलब आपको कोई लोगों को की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं जो कि आपके आसपास नहीं होते। आपने इस तरह नहीं कहना है कि आपके सर में इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही है।
سوسائڈل رسک کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب بعض اوقات بندہ تنگ ہو جاتا ہے زندگی سے، تو اس کو زندگی مزہ نہیں دیتی ہے، تو وہ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی ہے. از دس ایور دا کیس ود یو؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ایشور بھی کرنا ہے کہ مطلب یہ عام چیزیں ہیں، بہت سے بندوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، ہر کوئی اس طرح وہ کرتا ہے، فیل کرتا ہے. یو آر سرٹنلی ناٹ alone in experience this is lots that can be done to help your symptoms. آپ نے اس سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ مطلب بعض اوقات کو وہ جن لوگوں کو، جن مریضوں کو اس طرح کی عادت ہو جاتی ہے، اس طرح کے سوچ آتے ہیں سوسائڈ رسک یا کوئی اور سائیکیٹرک پرابلم، تو وہ کچھ دوسرے عادات اپنا لیتے ہیں اپنے پہلے غم کو بلانے کے لیے، مطلب جیسے اسموکنگ ہو گیا، الکوہول، ڈرگز. آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سپورٹیو سسٹم کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آپ کسی اور کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اپنے بیماری کے بارے میں ان کے متعلق بتانے کے لیے، مطلب بھائی ہو گیا، گھر والے ہو گئے، فیملی ہو گیا، بیوی ہو گئی، خاوند ہو گیا، کوئی بھی ہو. if risk to self or others need to be clear. تو آپ نے اس صورت میں کیا جواب دینا ہے؟ I am actually a little worried by the things that you have been telling me. I would actually like you to see another colleague of mine before you leave today. کیس نمبر 18 دی ڈیمانڈنگ پیشنٹ. دا ڈیمانڈنگ پیشنٹ مطلب ایک پیشنٹ آپ سے بیماری یا کسی ٹیسٹ کی یا کسی ریڈیالوجی کے بارے میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کے کمیونیکیشن سکل کیا ہونے چاہیے؟ مطلب ایک فیمیل ہے آپ کے پاس آئی ہے کہ میرا سی ٹی اسکین کرا دو، میرے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ ڈائریکٹ تو نہیں لکھ دے سکتے کہ مطلب جاؤ آپ سی ٹی اسکین کرا کے آ جاؤ. تو اس صورت میں آپ کی کمیونیکیشن سکل کیا ہونے چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو بار بار اکنالج کرنا ہے اس کی ڈیمانڈ. مطلب آئی نو یو ریئلی وانٹ دا اسکین، آئی پرومس آئی ول کم آن ٹو دیٹ شارٹلی. میں اسی کی طرف ہی آ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیمانڈ کے روٹس میں بھی جانا ہے کہ مطلب وہ ڈیمانڈ کیوں کر رہی ہے. مطلب اس کا پہلے 6 مہینے پہلے اس کا سی ٹی اسکین ہو چکا تھا، بالکل نارمل ہے، وہ اب دوبارہ کیوں سی ٹی اسکین کرنا چاہتی ہے؟ کیا آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ دوسرا سی ٹی اسکین آپ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کیا پہلے میں کچھ فرق تھا؟ کیا اب آپ کوئی ایسا سمپٹمز محسوس کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ دوسرا سی ٹی اسکین چاہتی ہے؟ مطلب اب اگر وہ پھر بھی فورس کر رہی ہے کہ سی ٹی اسکین فارم آپ سائن کر دیں اور سی ٹی اسکین کرنا چاہتی ہے، تو آپ ان سے کچھ کویسچن لازمی پوچھنے کہ مطلب مجھے آپ سے پہلے کچھ کویسچن کرنے ہیں، اس کے بعد ہی میں فارم پہ سائن کروں گا. سٹارٹ میں وہ سی ٹی اسکین کی ڈیمانڈ کر رہی تو ڈائریکٹ آپ نے یس اور نو کا جواب نہیں دینا ہے کہ مطلب وہ سی ٹی اسکین چاہتی ہے، آپ کہ جی ہاں بس میں لکھ کے دیتا ہوں، یا نہیں آپ کو سی ٹی اسکین کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اپنے کویسچن کرنا ہے، اس سے روٹ کاز پوچھنی ہے، ان کو باقی چیزیں بھی بتانی ہے، رسک بھی بتانا ہے، فائدے بھی بتانا ہے. اگر آپ بہت سٹارٹ میں کہہ دیں کہ جی ہاں آپ سی ٹی اسکین کر دیں اور بعد میں آپ انکار کر دیں کہ مطلب آپ کو سی ٹی اسکین کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ سمجھے گی کہ مطلب آپ نے پہلے مجھے کیوں کہا. یس عموماً ہمارے اسپتال میں یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نے بی ہانیسٹ اینڈ فرینک ان دا سیکنڈ ہاف، اس کو کہے کہ سوری مطلب آپ کو یہ سی ٹی اسکین کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو ریڈیشن کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتا دیں اور آپ اس کو یہ ایشور بھی کر دیں کہ مطلب اگر آپ کو سی ٹی اسکین کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے میں آپ کو خود سجیسٹ کر دیتا کہ آپ سی ٹی اسکین کرا کے آ جائیں. یا اسے آفر بھی کر سکتے ہیں الٹرنیٹیو. آئی کین سی یو آر ویری کین، ہاؤ اباؤٹ آئی ڈسکس دس ود دا ریڈیالوجسٹ ٹو دیئر اوپینین. کیس نمبر 19 ڈپریشن. ایک 22 سالہ شخص ہے، اس نے اپنے رسٹ پہ کٹ کیا ہوا ہے، تو اس کو میڈیکل مینجمنٹ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈپریس ہے. تو اس صورت میں آپ کمیونیکیشن سکل کے تھرو اس کو کس طرح بتائیں گے، سمجھائیں گے؟ تو سب سے پہلے آپ نے اسے یہ ری ایشور کرنا ہے کہ مطلب ڈپریشن ایک نارمل پروسیس ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، بعض لوگوں کو کئی سالوں تک ہوتا ہے. تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ میری ہیلپ لینے کے لیے آئے ہیں. اس کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. ڈپریشن کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو بندہ اپنے زور پہ کنٹرول کر سکے. often we don't have any control over whether it comes or not.
اس کو سپورٹ سسٹم کے بارے میں بتا دیں کہ مطلب کوئی اور ہے آپ کے فیملی سے جس کے متعلق جس کے بارے میں آپ بتا سکیں مجھے کہ ہم اس سے بات کر لیں اور وہ آپ کی ڈپریشن میں آپ کی ہیلپ کر سکے اس کو کم کرنے میں. اور اس کو پازیٹیو اسٹریٹجیز کے بارے میں بتائیں. مطلب آپ کسی چیز کے بارے میں آگے سوچ رہے ہیں, ہالیڈے ہو گیا, انجوائمنٹ ہو گیا, پکنک کے بارے میں پازیٹیو اسٹریٹجی بھی اپنے پلاننگ میں بتانی ہے. کیس نمبر 20 ہیلتھ پروموشن ایکسرسائز کاؤنسلنگ کرنی ہے. مطلب اسٹروک والا بندہ ہے, اسکیمک اسٹروک کو لاسٹ ویک اس کو ہو چکی تھی, جیسے کہ پہلے مائیکارڈین انفیکشن والا تھا, اس کی ڈائٹ کاؤنسلنگ کرنی تھی. اس میں اسٹروک میں آپ نے ایکسرسائز کاؤنسلنگ کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کو acknowledge the challenge. I can understand how it is a challenge to fit exercise in to your normal day, or it is not easy to change habit, and I appreciate that. سب سے پہلے آپ نے اس کو روٹ کازز مطلب رسک فیکٹر ہو گیا, بینیفٹس آپ نے ایکسرسائز کے بتانے کہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کے کس کس چیز کی رسک کم ہو سکتی ہے, کینسر کی, ہارٹ ڈیزیز کی اور ڈائبٹیز کی. اور اگر آپ ایکسرسائز نہ کریں تو یہ چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں, مطلب کینسر, ہارٹ ڈیزیز اور ڈائبٹیز پہلے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, اگر نہ بھی ہو تو ہو سکتی ہے. پریکٹیکلی آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ مطلب اگر وہ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو کئی دور آفس سے ایسی جگہ پہ آپ پارک کر دیں کہ جس سے آپ تھوڑے فاصلے پہ آپ اپنے آفس پیدل جا سکیں, اور لفٹ کی جگہ آپ سیڑھیاں استعمال کر سکیں, اور ڈیلی روٹین میں کوئی ٹارگٹ رکھیں کہ آپ ڈیلی اس طرح کی ایکسرسائز کریں گے. آتے ہیں کیس نمبر 21 الکوہل. الکوہل کے بارے میں ایک 47 سالہ شخص ڈیرینج لیور فنکشن ٹیسٹ کے ساتھ آیا ہے. اس سے کے کپڑوں سے اور اس کے منہ سے, اس کی سانس سے الکوہل کی بو آ رہی ہے. آپ کے کنسلٹنٹ نے اس کے الکوہل ہیبٹ ڈسکس کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھا ہے. تو آپ نے اس صورت میں کس طرح اس سے پوچھنا ہے, تو آپ نے مریض سے اوپن کویسچن کرنے, اوپنلی کویسچن, کلوز کویسچن نہیں کرنے. آپ نے اس سے پوچھنا ہے ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ یور الکوہل انٹیک. آپ کو پتہ بھی ہے کہ الکوہل کے زیادہ پینے سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, تو آپ نے اس طرح کے اوپن کویسچن کرنے ہیں, نہ کہ کلوز کویسچن. نان ججمنٹل اپروچ کرے, یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو جج کریں کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, آپ نے اسے اس طرح نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آپ اس کو اس کے رسک بتا دیں کہ مطلب زیادہ شراب پینے سے آپ کی لیور خراب ہو سکتی ہے, آپ کو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں, نہ کہ آپ اس کو جج کریں. اور الکوہل کی وجہ بھی پوچھیں کہ وہ الکوہل کیوں, وہ شراب کیوں پی رہا ہے, اسے سٹریس ہے, بور ہے, اس کی عادت بن چکی ہے, یا کوئی اور پریشر ہے, تو ریزن بھی آپ نے لازمی پوچھنی ہے. ڈپینڈنسی کے بارے میں بھی آپ نے پوچھنا ہے, سائن کے بارے میں کہ مطلب آپ اگر شراب 1-2 دن نہ پئیں تو آپ کو کیا کیا ہوتا ہے. مطلب ایک بندہ کسی چیز کا عادت ہو جاتا ہے اور وہ عادت ایک دن اس سے رہ جائے تو اس کو مختلف قسم کے سائنس ہو جاتے ہیں. آپ اس کے ساتھ ڈسکس بھی کریں کہ مطلب وہ الکوہل انٹیک کم کر دیں. ڈو یو تھنک یو ووڈ بی ایبل ٹو ریڈیوس یور الکوہل انٹیک. ہاؤ یو کین وی بیسٹ ہیلپ یو. آئی تھنک اٹ از امپارٹنٹ دیٹ یو کنسیڈر ریڈیوسنگ یور الکوہل. کیس نمبر 22 ڈیلنگ ود انسرٹینٹی. ڈیلنگ ود انسرٹینٹی کا کیا مطلب ہے, ایک کیس ہے, 42 سالہ شخص ہے, آپ کے پاس ویٹ لاس کے لیے آیا ہے, تو آپ کو سٹارٹ میں کینسر سسپیکٹ ہو گیا ہے, کہ مطلب شک ہو گیا ہے آپ کو, لیکن آپ شور نہیں ہیں. تو اس صورت میں آپ کمیونیکیشن سکل کس طرح اس کو ڈیل کریں گے. تو آپ کی سب سے پہلے کیا ہانیسٹی از پرائیورٹی. تو آپ نے اسے بتانا ہے کہ میں 100% شور نہیں ہوں, 100% شور نہیں ہوں, لیکن یہ کچھ نہ کچھ سیریس ڈیزیز لازمی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ ٹیسٹ کر کے آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا. اٹ وڈ بی رانگ آف می ٹو گیو یو انکمپلیٹ انفارمیشن ایٹ دس اسٹیج. تو آپ نے اس اسٹیج پہ وہ مکمل انفارمیشن آپ اس کو نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ کو شک ہے, فی الحال شک کے طور پہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں. تو ایکنالج آئی کین سی ہاؤ ویٹنگ اینڈ ناٹ نوئنگ از اے ہیوج چیلنج ایٹ پریزنٹ. کیس نمبر 23 نمبر کیس ہے, دی بلیز پیشنٹ. ایک 32 سالہ شخص ہے جس کو لانگ ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی, لیکن ڈائبٹیز جو ہے وہ پورلی کنٹرول ہے. ہی کلیئرلی ڈز ناٹ وش ٹو ڈسکس ہز کنڈیشن ود یو. وہ اپنے حالات آپ کے ساتھ
وہ نہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہے. تو اس صورت میں آپ کے کمیونیکیشن اسکل کے پاسبل اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے؟ اس کو اکنالج دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیئر. آئی سی دیٹ یو ڈونٹ سیم ٹو وانٹ ٹو ڈسکس یور ڈائبٹیز ٹوڈے. اس کو اپریشیٹ کرے کہ مطلب اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یا از دیر اینی وے دیٹ یو ووڈ لائک اس ٹو ایڈریس یور ڈائبٹیز. تو اس کے بعد بیک ٹو دا بیسکس. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مطلب آپ کی شوگر ان کنٹرول ہے اب کنٹرول نہیں ہے؟ آپ ہمیں اپنے ڈائبٹیز کے بارے میں ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. کیا کوئی ایسی وجہ ہے جو آپ کو پریشان کرنا چاہتی ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے؟ یا اب ہم جانتے ہیں کہ آپ نہیں ڈسکس کرنا چاہتے لیکن اب آپ یہاں پہ آ چکے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر لیں اور آپ کی بیماری کا علاج کر لیں. تو ٹارگیٹڈ سیکنڈ ہاف ٹو کنسلٹیشن. مطلب اگر اس نے بتا دیا کہ مطلب وہ گردوں کی وجہ سے ڈر رہا ہے تو آپ اسے بتا دیں کہ ہم آپ کے گردوں کے بچانے کے لیے آپ سے کچھ انویسٹیگیشن کریں گے, آپ کے ویٹ چیک کریں گے, ایکسرسائز چیک کریں گے, میڈیکیشن آپ کے لیے سبسکرائب کریں گے. اور اگر آپ وہ میڈیکیشن ایکسرسائز یا ویٹ کم نہیں کریں گے یا ایکسرسائز زیادہ نہیں کریں گے یا میڈیکیشن نہیں لیں گے تو آخر میں آپ اپنے گردے کھو دیں گے. کیس نمبر 24 ویٹ لاس کے بارے میں آپ نے کونسلنگ کرنی ہے. سب سے پہلے آپ اس کو بتا دیں کہ مطلب وہ جانتا بھی ہے کہ اوبیسٹی سے کیا رسک ہو سکتے ہیں. اسے بتا دیں کہ مطلب اوبیسٹی سے آپ کو ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز ان بیماریوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ آپ کے لیے رسک ہے. تو آر یو اویئر ہاؤ یور ڈائبٹیز کین امپروو تھرو ریڈیوسنگ ویٹ. تو آپ نے کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ آپ اگر اپنا ویٹ کم کر لیں تو آپ کی ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو سکتی ہے. بی ہانیسٹ. یور BMI از اے میئر آف ہائٹ اگینسٹ ویٹ. انفارچونیٹلی yours doesn't come in the obese category and this does come with some risk. Sorry. Unfortunately, your does come in the obese category and this does come with some risk. مطلب آپ کی جو BMI ہے وہ obese category میں آتی ہے اور اس کے کچھ رسک ہیں جو آپ کو ڈائبٹیز, بلڈ پریشر اور باقی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنا ویٹ کم کر لیں. آپ اس کو وہ ایکسرسائز کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں جیسے کہ پچھلا ہم نے ڈسکس کیا, اور ڈائٹ پلان کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. تو یہاں پہ مزید بات لمبی ہو جائے گی, تو ڈائٹ اور ایکسرسائز کے بارے میں جو میں نے بتایا تھا اسی پہ یہاں پہ بھی عمل کر لیں. لاسٹ کیس نمبر 25 دی امبیرسڈ پیشنٹ. ایک 36 سالہ فیمیل کو پیریڈز کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کے پاس آ چکی ہے اور مطلب آپ کو کہا گیا کہ اس سے ریلیونٹ ہسٹری لے, لیکن وہ اس صورت میں شی از ویری امبیرسڈ ٹو ڈسکس دا پرابلم. اس صورت میں آپ کی پاسبل اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آئی کانٹیکٹ, گیٹنگ کلوزر, امپورٹینس آف ٹائم کہ مطلب کوئی جلدی نہیں ہے, آپ اپنا ٹائم لیں. Acknowledge the challenge and emotion. I can see this is clearly difficult for you to talk about. Thanks them for coming. Thank you for coming to the hospital to discuss this. I know it can't have been easy. اس کو اپنے یہ بھی شور کرنا ہے کہ یہ ایک عام سا نیچر پرابلم ہے. مطلب آپ اکیلے اس دنیا میں نہیں ہے کہ آپ کو جس کو پیریڈ کے مسائل ہیں. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ مختلف مریض آتے ہیں جن کو یہ مسائل ہوتے ہیں. تو آپ اکیلی اس صورت میں آپ اکیلی نہیں ہے جس کو یہ مسئلہ ہے. اس کو آپ الٹرنیٹیو بھی آفر کر سکتے ہیں. مطلب اگر وہ فیمیل ہے اور آپ میل ڈاکٹر ہیں تو آپ اس کو فیمیل ڈاکٹر کی طرف بھی ریفر کر سکتے ہیں. اگر پیشنٹ میل ہے اور آپ فیمیل ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو میل ڈاکٹر کی طرف بھی ریفر کر سکتی ہیں. Also, remember about confidentiality. If it make it an easier, remember that anything you say is confidential unless safety issue for you or other arises. Thanks you. Best of luck.